अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एक और पार्टी आज उसका ऐलान कर दिया गया। तवक्को थी, अखबारात पिछले काफी दिन से लिख रहे थे, लोगों को पता था और इसी वजह से परवेज खटक साहब की पार्टी रुकनीत भी मनसूख कर दी गई थी, क्योंकि वो काफी दिनों से लोगों से राब्ता करके अपनी पार्टी में या नई बनने वाली पार्टी में शमूलियत की दावत दे रहे थे। आज वो इवेंट हुआ जिसमें परवेज खटक साहब ने अपने उन तमाम लोगों को जो पार्टी छोड़ कर आए थे उनको पर्दा स्क्रीन पर दिखाया कि कौन से लोग हैं जो अब इस नई पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में हिस्सा होंगे। 57 लोगों की लिस्ट दी गई है। 7 लोग अब तक ऐसे हैं जो इसकी तरदीद कर चुके हैं कि वो अब तक इस पार्टी में शामिल नहीं हैं। 7 लोग ऐसे हैं। चंद ऐसे भी थे जिनको आज से चंद दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। 2 से 3 दिन पहले अखबारात में तस्वीरें छपी जिसमें उनको कहा गया कि वो या बताया गया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया पेशावर से, रिमांड पर थे और आज वो इस तकरीब का हिस्सा थे और उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन कर ली। बहरहाल 57 लोग का फिगर दिया जा रहा है। अगर कहा जाए 50 हैं तो शायद गलत नहीं होगा। चंद दिन पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी बनी थी जिसकी सरबराही अब जहांगीर खान तरीन कर रहे हैं। एक सोच या मौकफ यह भी था कि ये लोग या परवेज खटक साहब उस पार्टी में का हिस्सा बनेंगे, लेकिन सियासत अगर देखी जाए तो यह बात ठीक है कि इस्तेहकाम पार्टी का केपी में कोई वजूद नहीं है, इसलिए वोट बैंक कहां से आएगा, यह बहुत बड़ा सवाल था। और इसी वजह से परवेज खटक साहब ने व्हाई वुड ही आंसर टू समबडी एल्स, क्यों किसी और को जवाब दें, जबकि वो खुद भी इस पार्टी को लीड कर रहे थे। 2 चीजें बड़ी स्टार्क कंपैरिजन अगर किए जाए इस्तेहकाम पाकिस्तान का और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का, कि दोनों पार्टियां लॉन्च की गई, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल था, तमाम मीडिया चैनल्स इसको अगर 2 घंटे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो शायद मौजूद होते साथ में, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी कोई नहीं की गई परवेज खटक साहब की जानिब से। दूसरा, आपको याद होगा जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जब लॉन्च हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो फवाद चौधरी साहब खुसूसी तौर पर आपको नजर आए तस्वीरों में, जो अगर यह कहा जाए कि मुंह छुपा रहे थे, डिडंट वांट टू बी देयर, या ऐसा लग रहा था कि वो नहीं चाहते कि वो यहां पे मौजूद हों। और यहां पर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 3 लोग या 4 लोग ऐसे नजर आए जो कि चेहरों पे मास्क लगा के इस पार्टी में बैठे थे। कोविड का दौर गुजर चुका है, आप अब देखेंगे जितने बाकी लोग मौजूद हैं किसी के पास मास्क नहीं है। आजकल को रिवाज मास्क का खत्म हो गया है, कोविड ऐसा लगता है कि गुजर गया है, लेकिन मास्क किस वजह से लगाया गया था, शायद एक वजह यह भी हो कि दे डिडंट वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। मुमकिन है कि एक वजह इसकी ये हो, लेकिन अगर हम इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ इसका मवाजना करें तो मवाजना तो शायद यही बनता है कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि देखे जाएं कि वो इस तकरीब का हिस्सा हैं। बहरहाल 50 लोगों के साथ या 50 ऐसे लोग हैं जिनके साथ एक नई पार्टी शुरू हुई है, लेकिन ये आगाज है, इख्तिताम नहीं है। बहुत से लोगों से बात की गई, मैंने खुद जो बहुत से लोगों से बात की, लगता है कि ये पहला कतरा तो है, आखिरी नहीं है। और बहुत से लोग होंगे जो तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे और तहरीक इंसाफ में आ जाएंगे। यहां पर मसला यह है कि आप एक पार्टी छोड़कर दूसरे में नहीं, एक तहरीक इंसाफ छोड़कर दूसरी तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं। नाम में एक पार्लियामेंटेरियन जरूर जुड़ा उसके आगे, लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज था, ये जो अभी आपकी स्क्रीन पे महमूद खान साहब, साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जिनको बड़ा जोर देकर रखा गया इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वो तहरीक इंसाफ से ये मुतालबा बार बार किया जा रहा था कि महमूद खान को तब्दील किया जाए, लेकिन वो इस बात पर अड़े रहे कि मेरे वुज़रा आला तब्दील नहीं होंगे। उस्मान बुज़ार और महमूद खान दोनों वुज़रा आला ने पार्टी छोड़ दी जो ही उनके ऊपर पहला प्रेशर आया। सो ये एक सबसे बड़ा सरप्राइज था कि परवेज खटक साहब ज़ाहिर एक जाना माना नाम है, उनके अलावा महमूद खान साहब इस पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। देखते हैं अब कौन से दूसरे नाम इस पार्टी में आएंगे या आ सकते हैं, इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। जरा अपने रिपोर्टर से कुछ इंफॉर्मेशन हमने जो शेयर करनी है, हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात का आगाज करते हैं। ज़ियाउल्लाह का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ज़ियाउल्लाह ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि मजीद बड़े नाम भी अब इसका हिस्सा बनेंगे? अब एक दफा पार्टी लॉन्च हो गई है, जब आप 50, 55, 57 के करीब MNAs, MPs की एक लिस्ट जारी करते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद अब ये स्नो बॉलिंग इफेक्ट होगा, ये मजीद मजबूत हो जाए पार्टी, मजीद लोगों को, ये जो फेंस पर बैठे हैं, क्या आपको लगता है कि मजीद लोग भी ज्वाइन करेंगे? तो आज जो सूरत हाल है उसकी नजर अगर देखा जाए तो जो लोग आज मौजूद थे
تو پرویز خٹک سمیت 3 MNAs تھے. ایک صالح محمد جو سابق MNA ہیں اس کے انصاف کے, پرویز خٹک خود MNA ہیں اور نوشہرہ سے, اور صالح محمد جو ہے تو وہ مانسہرہ سے ہیں. اس طرح سے شوکت علی پشاور سے 3 MNA تھے, باقی جو ہے تو MPs تھے. تو ان MPs میں بھی تقریباً کوئی 20 کے قریب MPs تھے. اور تو یہ جو صورتحال ہے, تو ابھی لگتا ہے کہ چونکہ پرویز خٹک پر کافی دباؤ تھا کہ ان پر تنقید بھی ہو رہی تھی کہ شاید وہ MPs اکٹھے نہیں کر سکے ہیں, ممبران اسمبلی اکٹھے نہیں کر پا رہے ہیں, تو اس وجہ سے وہ پارٹی میں. تو کتنے لوگ تھے مکمل, یہ بتائیں کتنے لوگ ٹوٹل, کتنے لوگ وہاں موجود تھے ہال میں؟ تو جو پکچرز ریلیز ہوئی ہیں اور جو ویڈیو ریلیز ہوئی ہے, تو اس کے مطابق تو تقریباً کوئی 25 سے زائد لوگ نہیں تھے. گو کہ انہوں نے نام تو جو ہے تو 57 لوگوں کے نام دیے ہیں اور 57 کی تعداد بتائی ہے, لیکن یہ جو 25 تعداد ہے اور جو لسٹ جاری کیا ہے اس میں سے بھی زیادہ تر لوگوں نے اب تردید کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ اس فہرست میں ان کے نام ہیں لیکن وہ اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے. تو ابھی بھی جو ہے تو PTI کے اندر جو جس طرح سے اب دیکھے جائے تو نوشہرہ میں 4 MPs ہیں, ان میں سے صرف 2 MPs جو ہے تو پرویز خٹک اور ان کے بیٹے وہ شامل تھے. 2 MPs وہاں پر اس نوشہرہ سے بھی نہیں تھے. اسی طریقے سے پشاور میں دیکھا جائے تو پشاور میں 14 MPs ہیں, تو صرف 3 MPs تھے اور 1 MNA, اور باقی جو ہے تو MNA بھی نہیں تھے. 5 MNA ہیں اور 14 MPs ہیں, تو وہ بھی اس طرح PTI سے تعلق رکھنے والے ہیں زیادہ تر, تو وہ جو ہے تو وہ بھی موجود نہیں تھے. مردان سے کوئی نہیں تھا اس وقت, سوابی سے کوئی نہیں تھا. سوات سے, ملکن ڈویژن بہت بڑا ریجن ہے, وہاں پر تقریباً کوئی 30 سے زائد MPs ہیں, لیکن صرف ہم دیکھ سکے ہیں کہ 3 MPs ہیں. محمود خان تھے اور ان کے ساتھ جو ہے تو یار یہ بتائیں, محمود خان جو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین, وہ پارٹی چھوڑ جاتا ہے پہلا موقع آنے پہ. یہ محمود خان سرپرائز تو نہیں تھے؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پچھلے چند دنوں سے لگ رہا تھا کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپ کے لیے سرپرائز تھا کہ محمود خان صاحب چھوڑ کے چلے گئے؟ جی میرے لیے سرپرائز اس لیے تھا کہ وہ مجھ سے رابطے میں تھے. کل رات تک جب رابطے میں تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی صورت بھی جو ہے تو عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا, اور وہ تو خود سمجھتے تھے کہ پرویز خٹک کامیاب نہیں ہوں گے اور پرویز خٹک کی پارٹی جو ہے تو کامیاب نہیں ہوگی. لیکن آج مجھے سرپرائز ہوا کہ جب وہ شامل ہوئے, لیکن کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ ان پر کسی قسم کے سنگین قسم کے مقدمات کو ان کو خطرہ تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے یہی اسی میں خیریت سمجھی کہ جو ہے تو اس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لے. جیسے پرویز خٹک بھی یہ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں جو کہ MPs ان سے ملاقات کرتے رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ پارٹی شامل نہیں کی تو اس کے بعد جو اگر مقدمات ان پر ہوں گے تو اس کی ذمہ داری وہ خود ہو. جیسے آج آپ دیکھ لیں کہ ارباب وسیم, اب مجھے بتائیں اور کتنے بڑے نام آپ کے خیال میں چھوڑ سکتے ہیں؟ تو ابھی تک جس طریقے سے رد آ رہا ہے تو اس رد عمل میں تو پرویز خٹک نے جو بتایا جا رہا ہے کہ رابطے کرنے کی بھرپور کوشش کیا, اور پرویز خٹک کے رابطے تو جو ہے تو اتنے مؤثر نہیں تھے جتنے کہ اور لوگوں کے رابطے زیادہ مؤثر تھے. تو وہ جو ہے تو ان رابطوں میں اگر زیادہ تر لوگوں نے رابطہ کرنا ہوتا یا زیادہ تر لوگوں نے شامل ہونا ہوتا تو آج بڑی اکثریت اس میں ہمیں MNAs اور MPs کی نظر آتی, لیکن ابھی تک وہ نہیں ہے. تو اور گو کہ ان کو خطرات بھی ہیں, مختلف قسم کے مقدمات کے مختلف, اور روپوش بھی ہیں, حالانکہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے تو آج بھی بہت سارے لوگ اب کھڑے. مجھے بتائیں عمران خٹک موجود تھے وہاں پہ جو ان کے داماد ہیں؟ جی وہ بیرون ملک ہیں, لیکن وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پرویز خٹک کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ ان کا بیان آیا, لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں, تو وہ بیرون ملک میں. اور سو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے, میں پھر وہی سوال پوچھوں گا, اب ظاہر ہے یہ پارٹی لانچ ہو گئی ہے, لوگوں کا آنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا, باقی پارٹیاں خوش ہیں اس بات پر کہ پرویز خٹک کی ایک اور پارٹی سے اب خیبر پختونخوا میں میچ پڑے گا؟ ایک تو یہ کہ میں بتاتا چلوں کہ PTI کا یہ دعویٰ ہے کہ 5 دن کے بعد جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے ان کے حلقوں میں سروے کرا لیا جائے, اور اگر ان کے سروے میں یہ لوگوں نے حمایت کر دی کہ جی یہ اچھا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے, وہ PTI کی بہت بڑی تعداد آ جائے گی. لیکن اگر سروے غلط ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے فیصلہ کیا گیا اس کو نظر ثانی کی ضرورت ہے. جی یقیناً PDM کو یہاں پر بہت بڑا خطرہ ہے, کیونکہ یہاں پہ جو PTI کے لیے تو تھریٹ
ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ کافی پرویز خٹک کی وہ آدمی تھے کہ 2018 میں جب الیکشن ہو رہے تھے تو عمران خان صاحب کو انہوں نے تجویز دی تھی کہ الیکٹیبلز کو لے کر آئیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم 40 سے 50 سیٹیں لے لیں گے، تو واقعی انہوں نے وہ سیٹیں حاصل کی تھی. تو اس وقت جو ہے تو جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، تو دیگر پارٹیز کو بھی یقیناً خطرہ ہے، اور چونکہ جے یو آئی جو ہے تو اس وقت دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ اگلی حکومت ان کی بنے گی، اور انہوں نے اپنے وزیر اعلیٰ کا بھی نام سجیسٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ تمام انہوں نے بھی اپنی کچن کیبنٹ بنائی ہوئی ہے. لیکن جس طریقے سے پرویز خٹک آ رہے ہیں تو اور پرویز خٹک کا صرف یہ پی ٹی آئی سے رابطہ نہیں ہے، پرویز خٹک دیگر جماعتوں سے بھی ابھی رابطے شروع ہو گئے ہیں، اور مزید توڑ پھوڑ ہوگی باقی جماعتوں سے. ٹھیک ہو گیا. سو آپ کہہ رہے ہیں نظر رکھیں گے اس کے اوپر، آپ کو لیتے رہیں گے اس ایک ایشو پر. شکریہ ضیاء الحق ہمارے بیورو چیف پشاور ہمارے ساتھ موجود تھے. 25 کے قریب لوگ تھے، ان کا کہنا تھا تحریک انصاف کے لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. ہم نے تھوڑی دیر پہلے تیمور جھگڑا صاحب سے بات کی، سابق وزیر خزانہ رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا اس ساری صورتحال پر، ذرا ان کی بات سن. یار یہ آپ نے بھی 57 لوگ، کوئی کہتا ہے کوئی 50 کہتا ہے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، آپ کیوں کھڑے ہیں، آپ کیوں نہیں جا رہے ابھی تک؟ پرویز خٹک صاحب پارٹی بنا رہے ہیں. میرے خیال میں کاشف کچھ لوگوں کو ویسے ریگارڈلیس آف پارٹی اپنی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اچھا رواج ہے، دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. صحیح ہے. 57 لوگوں کو خیال نہیں ہے اس بات کا؟ نہیں دیکھیں کاشف، یہ جو آج ہوا آپ کو پتا ہے ایکسپیکٹڈ تھا. اس میں بہت سارے دوست ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ پرسنل بات جو ہے وہ نہ کروں. ویسے یہ انٹرسٹنگ حالات ہیں ملک میں. خٹک صاحب بھی بڑے ہیں، ان کا بڑا تعلق رہا ہے، ذاتی بھی ہمارا تعلق ہے. جو مجھے ایک جرنلسٹ نے بتایا تھا، جو ایکچوئل کاؤنٹ وہاں پہ ویڈیو سے شاید اور لوگ ہوں، وہ 28 تھے. ان 28 میں شاید ایک خٹک صاحب کے بیٹے تھے اور داماد بھی تھے. 6-7 ایسے لوگ تھے جو پہلے چھوڑ چکے تھے. ٹھیک ہے. شاید اس سے زیادہ. اور باقی جو تھے وہ سارے ایم پی ایز نہیں تھے. ڈزنٹ مین کہ آگے کوئی نہیں جائے گا، لیکن میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کی جڑیں ہیں نا خیبر پختونخوا میں، وہ ہم سارے انڈیویجول سے، میری بھی ایک پولیٹیکل فیملی ہے، اس سے زیادہ مضبوط ہے. سو آپ کو کتنے اور لوگ جاتے نظر آ رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، یہ تو خٹک صاحب کو پتا ہوگا. آپ لوگ تو بات کرتے ہیں، میں یہ بات جانتا ہوں آپ سارے لوگ آپس میں رابطے میں. دیٹ آئی نو. آپ کو بھی پتا اس چیز کا. میں جس سے بات کرتا ہوں، ہاں یار میری فلانے سے بات ہوئی، جو لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں سارے آپس میں رابطے میں ہیں، تو یہ تو سینس ہوگا کیا. اچھا چلے میں آپ کے سوال، محمود خان کا جانا ایکسپیکٹڈ ہے؟ نو کامنٹ. میں نے سنا بالکل توقع کے مطابق بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ چلے جائیں گے. اس پہ آپ ہاں یا نہ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہاں پہ کافی لوگ جو تھے وہ توقع کے مطابق تھے. جیسے میں نے کہا اس میں 6-7-8 لوگ تو ایسے تھے جو پہلے سے جا چکے تھے. لیکن جو حقیقت ٹھہرتی ہے نا وہ یہی ٹھہرتی ہے کہ آپ کی 90% پارٹی خیبر پختونخوا میں کھڑی ہے، اور اسی طرح آپ کی جو کوئی 80% پارٹی پنجاب میں بھی کھڑی ہے، ایک بار جب ہم ہیڈ لائن سے ہٹ جائیں. اور میرے خیال میں اس کے علاوہ کہ آج کل پی ٹی آئی فلیور آف دا ڈے نہیں ہے، پہلے تھی. اچھی بات ہے کہ سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ مستحکم رہیں، کیونکہ اسی کے ساتھ آپ کا پولیٹیکل پروسیس میچور ہوتا ہے نا. ٹھیک فرمایا آپ نے. مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا کا جب بھی میں بات کرتا تھا دوستوں سے، بہت سے دوستوں سے بات کرتا، بہت سے اہم دوستوں سے بات کرتا تھا، بہت سے ایسے لوگ جو اس وقت آج خٹک صاحب کے ساتھ بھی کھڑے تھے، وہ کہتے تھے جناب ہم چھوڑ دیں گے تو باہر کیسے نکلیں گے؟ ہمارا کے پی کے کا کلچر ہے، ہم اپنی پسند اور ناپسند سے چھوڑ کے چلے جائیں تو ٹھیک، نہیں جائیں گے اگر یہ پتا لگے پریشر میں گئے ہیں، کوئی ڈنڈا تھا، تو لوگوں کو ہم تو باہر نکلنے جو کہ نہیں رہیں گے. کیا یہ بات درست ہے لوگوں کی جو یہ کہا کرتے تھے؟ دیکھیں یہ تو ابھی جنہوں نے آپ کو کہا ہے انہی سے پوچھنا چاہیے، رائٹ، کہ اگر یہ ان کے خیالات تھے تو کیوں. دیکھیں کاشف، ایسے وقت میں بندہ سوچتا ہے کہ کرنا کیا چاہیے. اور مجھے جو لگتا ہے اس کے علاوہ کہ خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، اس کے علاوہ کہ پی ٹی آئی میں 4-5 سال جو ہے وہ گزارے ہیں، کہ ہمیں پالیٹکس اس ملک کی چینج کرنی چاہیے. اور وہ چینج کر رہے ہیں نا سر، ہمارے ملک کی پالیٹکس میں آپ کو بتاتا ہوں چینج کیسے ہوتی ہے.
وہ چینج ہوتی ہے نون لیگ کو ہٹانا ہے, تحریک انصاف کو لے کر آنا. چینج آپ تحریک انصاف کو ہٹانا ہے, نون لیگ کو واپس لے کر آنا ہے. وہ آپ کو کون سی تبدیلی اور چاہیے؟ اتنی اچھی تو میوزیکل چیئرز ہوتی ہے ہمارے ملک میں. شاید چینج کا لفظ میں نے ایسے استعمال کر دیا, بٹ اسی چینج سے ہمیں چینج چاہیے, اور اس کے لیے آہستہ آہستہ کچھ ہمیں ایسے لوگوں کو اپنی اپنی پارٹیز کے ساتھ رہنا پڑے گا کہ ہمارا پولیٹیکل کلچر میچور ہو جائے, کہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے تحت نہ ہو کہ ہوا کس طرف جا رہی ہے, اور یہ ضروری ہے, یہ ہمارے لیے انفرادی طور اچھا, آج کل آپ اس چیز کو ہوا کہتے ہیں, آج کل آپ اس چیز کو ہوا کہتے ہیں, چلیں ہوا کہہ لیتے ہیں آج کل. نہیں, آپ کو پتا نا ہماری پنجابی میں کہتے ہیں ہوا بڑی ٹائٹ ہوئی ہوئی ہے, تو آج کل ہوا بڑی ٹائٹ ہوئی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہو, لیکن میرا تو پوائنٹ یہی ہے نا کہ جب ایسے ہوگا تو جو ہم ایڈورٹائز کریں, دیکھیں پاکستان از پاسنگ تھرو اٹس موسٹ ڈیفیکلٹ اکنامک پیریڈ, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک, اس کا مطلب کہ ہمیں گورنمنٹ میں, سیاست میں ایسے لوگ چاہیے اور ایسے لوگ اٹریکٹ کرنے چاہیے جو کہ ہمارا تو سارے ان میں سے بہت سارے لوگ, ویسے معافی چاہتا ہوں, بہت سارے لوگ تو ایسے تھے جو کہ ہمارا خیال تھا آئے اس لیے کہ وہ سیاست میں تبدیلی لے کر آنا چاہتے تھے, نئی قسم کی پالیٹکس, جو فرسٹ ٹائم تحریک انصاف میں آئے. وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی اباؤ جداد کا یہ تھوڑی تھا, کچھ سیاست ہمارا بزنس تھوڑی تھا جی, ہم تو خان صاحب کی وجہ سے, تحریک انصاف کی وجہ سے آئے. وہ بھی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اب اس کا کیا کریں گے؟ میرے خیال میں بہت سے ایسے لوگ ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں, جو کہ اس ویژن کی وجہ سے آئے ہیں, اور اس لیے وہ اس ٹائٹ ہوا میں بھی کھڑے, جو آپ نے کہا. لیکن ایسے لیکن میں دو مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں, علی محمد خان اس وقت جیل میں, کو 8-9 ضمانتیں ہونے کے باوجود. شہریار افریدی اس وقت جیل میں, فضل خان سوات سے جیل میں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پرانے طریقے انصاف کے ہیں, جو ملٹیپل ٹائمز انہوں نے کہا جی چھوڑنی نہیں. لیکن ایک بات بتائیں, یہ کچھ ایم پی ایس کی میں نے تصویریں دیکھی اخبار میں اخبار کل کا پڑھ رہا تھا, پتہ لگا جی وہ گرفتار ہو گئے ہیں. ملک واجد شاید ان کا, وہ گرفتار ہوئے تھے, اور یہ تصویریں اخبار میں چھپی تھیں. تو یہ بتائیے کہ کیا اس گرفتاری کا کوئی لینا دینا ہے پارٹی چھوڑنے سے؟ کاشف, میں خود ڈسکنیکٹڈ ہوں, میں آپ کو کیا کہوں, جو آپ نے دیکھا ہے آپ نے کہا ہے, آپ ہی اینالائز کرتے ہیں. ان سے آپ نے تصویر دیکھی ہے وہ جو جس میں یہ لوگ کل گرفتار ہو کے جیل جا رہے ہیں؟ دیکھی, میں نے تو سنا نہیں کہ ضمانت بھی نہیں ہوئی, ڈائریکٹ پہنچے ہیں ادھر اس محفل میں. میں اس پہ کیا کہوں, ہاں یا نہ ہی کر دیں, مجھے نہیں پتا. ہوا ہوگا لیگل پروسیس, نہیں ہوا ہوگا. میں دیکھیں, میں آنیسٹلی کاشف, میرے خیال میں ہمیں سیاسی پروسیس کو آگے لے جانا چاہیے, اور میرے خیال میں آپ کسی پارٹی کو ختم نہیں کر سکتے. الیکشن ہونے چاہیے, اگر سب کچھ ہو گیا الیکشن ہونا چاہیے, الیکشن میں پتہ چل جائے گا. یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز نام رکھنے پر آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کیوں رکھا گیا؟ آپ ان کو لگتا ہے ووٹ پی ٹی آئی کا ہی ہے, تو یہ ووٹ تو کیش اسی وقت ہوگا جس وقت پی ٹی آئی کا نام ساتھ جوڑا ہوگا. از دیٹ فیئر ایز اے کامنٹ, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہوئی ہوگی؟ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اصل ویسے یہ پارلیمنٹیرین نام تاریخ میں اچھا نہیں گیا. پی ٹی آئی شاید جو ہے, نہیں سر, وہ پیٹریاٹس کا نام اچھا نہیں ہے. وہ محب وطنی کی ڈیفینیشن ہم نے بدلی تھی لوگوں کو لوٹا بنا کے. پیٹریاٹ تو بینظیر بھٹو صاحب نے خود بنائی تھی. اچھا, پارلیمنٹیرین کی یاد دلا دی, اسی زمانے کی یاد دلا دی. تھینک یو فار کریکٹنگ. یس. اور مجھے ایک بات بتائیے, خان صاحب سے بات ہوئی آپ کی اس سارے ٹرموئل کے دوران اور بعد میں؟ اوکیشنلی ہماری پارٹی میٹنگ ہوتی ہے. یہ تو پہلے سب کو پتا ہوگا نا کہ خٹک صاحب پارٹی بنا رہے ہیں. کیا کہتے تھے خان صاحب؟ اور وہ بتائیے گا جو ٹی وی پہ آ سکتا. دیکھیں کاشف, میرے خیال میں آنیسٹلی پارٹی میں ہر کسی کا یہ خیال ہے کہ مشکل وقت ہم پہ آیا ہے, ایک ٹیسٹ ہے, وہ ٹیسٹ گزر جائے گا تو پارٹی ول کم آؤٹ اسٹرانگر, اور یہ فیڈ بیک ہمیں گراؤنڈ سے مل رہی ہے. میں یہ سوال پوچھتا ہوں آپ سے کہ کیا آپ کا ووٹ بینک ان لوگوں کے ساتھ گیا یا نہیں؟ یہ بتائیں, آپ سے رابطہ کیا تھا خٹک صاحب نے؟ غیر مناسب ہوگا اس پہ یعنی کیا تھا کرنا. یعنی کیا تھا نہیں, کیا کہا آپ نے؟ میں ایکچولی نہیں کہہ رہا.
تو آپ کہہ دیتے نہیں کیا؟ مناسب ہوگا اس پہ کامنٹ کرنا. آپ تو بڑے آرام سے کہہ سکتے، مجھے تو اس قابل سمجھا نہیں انہوں نے کہ مجھے پارٹی میں آنے کی دعوت دیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں غیر مناسب ہوگا. اس کو دیکھ کر مجھے لگتا ہی ہے کہ آپ کو رابطہ کیا اور آپ نے انکار کر دیا ہوگا. دیکھیں چونکہ ہمارے سب کے ساتھ کلوز تعلقات ہوتے ہیں تو اس لیے ایسے وقت پہ جو ہے وہ میرے خیال میں میرا بھی کچھ کہنا نہیں بنے گا اور شاید خٹک صاحب بھی کچھ نہیں کہیں گے، اور صرف میرے بارے میں نہیں، کچھ ہمارے جو ہے وہ کلچرل اصول ہیں. ٹھیک ہے. شاہ فرمان صاحب کا میں نے سنا نام، وہ سنا تو نہیں لیکن میں ان کو کال کر رہا تھا، وہ ان کے بارے میں کچھ سنا آپ نے؟ آج کہیں سے خبر ویسی پھیلائی جا رہی تھی اگر میں کہوں کہ ہی از آلسو گوئنگ، لیکن وہ ظاہر ہے ریلائبل نہیں ہے. میں ویسے ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا. از دیر اینی نیوز کہ سم بگ نیمز آر گوئنگ انکلوڈنگ ہم؟ دیکھیے جو اگر گئے ہیں کچھ لوگوں نے بائی دا وے تردید بھی کی ہے، وہ شاید وہاں پہ نہیں لیکن کچھ لسٹ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، اس میں سے کچھ لوگوں نے تردید بھی کی ہیں جو یہ زیادہ لوگوں کی جی، ساجدہ ذوالفقار، تاج محمد، وزیر زادہ، اعظم خان، مصور خان، افتخار مشوانی، ارباب وسیم خان، یہ نام ہے جنہوں نے ڈینائی کر دیا ہے. لیکن آپ مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہوگا اگر شاہ فرمان چلے گئے، بیکاز ہی از ون آف دوز اولڈ گارڈ جو ہے آپ کی پی ٹی آئی کی. میرا نہیں خیال، بلکہ میں تو کاشف یہی کہوں گا، میرا بھی نہیں خیال ہے. میں خبریں مارکیٹ میں چل رہی تھی ناموں کے ساتھ، آپ کو مارکیٹ میں پھر بہت سی خبریں بھی مشہور ہو جاتی ہے، تو میرا بھی یہ خیال ہے کہ میرے لیے بہت ایک کچمبے کی بات ہوگی کہ اگر وہ چھوڑ کر چلے گئے. آئی ایگری، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا. آخر میں بتائیں سر، یہ بتائیے، یہ بڑی بحث ہوتی رہی ہے پچھلے 2 مہینے میں کہ اگر لوگ چلے گئے تو ووٹ بینک جائے گا یا نہیں جائے گا. پہلا سوال ہاں یا نہ میں، اس سارے گروپ میں سوائے خٹک صاحب کے آپ کو کوئی الیکٹیبل نظر آ رہا ہے؟ ہاں یا نہ کر دیں. اس کا ہاں یا نہ میں اس لیے جواب نہیں ہے کہ لوگوں کے پرسنل ووٹ بینکس ہوتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں پرسنل ووٹ بینک ہوتا بڑا چھوٹا ہے. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، خیبر پختونخوا میں جو وننگ ووٹ ہے نا ساری پی ٹی آئی کی سیٹس پہ، وہ پارٹی کا ہے، وہ عمران خان کا. اور آپ کو لگتا ہے یہ ووٹ لے کر جا رہے ہیں یا ووٹ انٹیکٹ رہے گا طریقے سے؟ میں ڈسپیشنیٹ انالیسس بھی کر دوں نا، تو اس میں ایک تو سچویشن یہ ہے کہ وہ اپنا ووٹ لے کے جائیں اور پارٹی کے کچھ ووٹس لے کے جائیں. اگر ان کے جانے کو پازیٹیولی نہ دیکھا جائے تو پھر وہ ایکچولی ووٹ نیگیٹولی پلے آؤٹ کرتا ہے. ٹھیک، یہ سمپل پولیٹیکل ڈائنامکس ہے اور یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فیصلہ صاحب موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم اب بات کریں گے ظاہر جو نئی پارٹی بنی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ عاد خٹک صاحب موجود ہیں. عاد خٹک صاحب کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں. پرویز خٹک صاحب کے بھتیجے بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ان کے بھائی لیاقت خٹک آج سے تقریباً 2 سال پہلے پارٹی انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی تھی اور اختلافات اس کی وجہ بنے. ہمارا ویسے ہی پروگرام کل طے ہوا کہ ہم نے کچھ اے پی کی حالات کے اوپر اور اس پر بات کرنی ہے پروگرام کے لیے. تو آج انسیڈنٹلی کیونکہ پارٹی بن گئی ہے اور آج اناؤنس ہو گئی ہے تو میں نے کہا ذرا اس سے شروع کر لیں. اس کے بعد پھر کے پی کے جو ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ جے یو آئی کو بہت حمایت مل رہی ہے، تحریک انصاف چھوڑی اب آج وہ جے یو آئی کا حصہ ہے. آپ نے دیکھا آج کا ایونٹ، آپ کا پہلا ریاکشن کیا تھا؟ تھینک یو باسی صاحب. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ دیکھا ہے لیکن مجھے تو ایک قسم کی ہنسی آ گئی کہ یہ ٹوٹل وہ لوگ ہیں اس میں جتنے ہی ادھر بیٹھے ہوئے تھے جو بنے پی ٹی آئی کے ووٹ پہ ہیں. جو بھی تھا ہماری کے پی میں 2013 میں 2018 میں پی ٹی آئی کا کافی جو ینگ جنریشن تھی وہ پی ٹی آئی کی طرف تھی، ان کے ووٹ پہ یہ لوگ تھے. آج یہ لوگ پی ٹی آئی کو مشکل حالات میں چھوڑ رہے ہیں. اگر آپ ان کے حلقوں میں چلے جائیں اور ریاکشن خالی دیکھ لیں، جو عوام کا ریاکشن ہے، تو اس میں تو انہوں نے باقی جو اپنے جتنے اوپوننٹس ہیں ان کو ایک کلیئر گراؤنڈ دے دیے ہیں. جی، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم جیتیں گے الیکشن. یہ جو بھی کھڑا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں جیتوں گا. آپ اگلا الیکشن پرویز خٹک صاحب کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ جی، ہم اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں لڑیں گے. آپ لڑیں گے، والد صاحب لڑیں گے؟ 2 سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں.
میں اور میرے والد صاحب. آپ چھوٹی سیٹ پہ، والد صاحب بڑی سیٹ پہ؟ نہیں، دونوں صوبائی پہ، تو پروونشل پہ. آپ دونوں پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے؟ جی. نیشنل کا کوئی نہیں لڑے گا آپ؟ نہیں، ابھی تک تو فی الحال نہیں، باقی جو پارٹی کا جو فیصلہ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرویز خٹک صاحب کے خلاف الیکشن لڑیں گے؟ جی. کیونکہ انہوں نے تو چھوٹی سیٹ پہ، انہوں نے تو وزیر اعلیٰ بننا ہے، تو سارے چھوٹی سیٹ پر یعنی ایم پی کی سیٹ پر آئیں گے. جی. آپ کے مقابلے میں آئیں گے، ان کا حلقہ کون سا؟ وہ دونوں میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ دونوں میں مخالف ہوں گے. تو کیا بنے گا؟ فیملی آپس میں لڑے گی الیکشن؟ لڑے گی، کیوں نہیں لڑے گی؟ جب پارٹیز الگ ہیں، ہمارا اپنا پارٹی کا اپنا منشور ہے، انہوں نے اپنی پارٹی کھول دی ہے، ان کا اپنا منشور ہے، تو پتہ لگے گا. ہمیں پارٹی کھول کے لیے بنا لی ہے نا، یہ اپنی جو بنا لی ہے یہ بس. اب کیا کہیں ہم، کافی اوپوننٹس کو، میجورٹی 99% اوپوننٹس کو انہوں نے خود اس ڈیسیجن سے اوپن ایک گراؤنڈ دے دیے. حالانکہ میری ابھی بہت سے میں این پی والوں سے بات کی، سب کا خیال ہے کہ جناب کے پی کی روایات یہ نہیں ہے کہ لوگ اس طرح پارٹیاں چھوڑ کر چلے. میں اس پر آتا ہوں، لیکن آپ میں سے الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں کون ہے؟ پھر انالیسس دیں گے سر، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جی خٹک صاحب جیتیں گے، پرویز خٹک صاحب. جی، پھر انالیسس میرا یہی ہے، آپ کسی دن آ جائیں حلقے میں، نوشہرہ آ جائیں، آپ چیک کر لیں. پی ٹی آئی کا ووٹ ہمارے نوشہرہ میں، ایک تو ہماری فیملی ڈویژن کی وجہ سے 50-50 تقسیم ہو گیا. اب پی ٹی آئی کا ووٹ تو نہیں ہے. یہ مزے جو یہ سارے کر رہے تھے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ تو پی ٹی آئی کا ووٹ تھا جس پہ یہ لوگ مزے کر رہے تھے، جس پہ اقتدار میں، پارلیمنٹ میں بار بار جا رہے تھے. وہ چیز اب نہیں ہے. اب ان کو صحیح پتہ لگے گا کہ الیکشن کہتے کیسے ہیں. وہ تو ایک ویوز ہوتی تھیں الیکشن میں. 2013 اور 18 کا الیکشن تو ہم الیکشن اس وجہ سے بھی نہیں مانتے کیونکہ ایک بس ویو تھی جس کے منہ، آپ بھی اس ویو کے اندر آپ کو بھی فائدہ ہوا نا؟ بالکل آپ کے والد صاحب ایم پی الیکٹ ہوئے وہاں، بالکل فائدہ ہوا، اس ویو کا بہت فائدہ ہوا. لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طریق صاحب کا اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہوا پھر کیا ہوگا؟ مقابلہ اسی کے ساتھ ہوگا. کس کا؟ خٹک صاحب کا؟ نہیں ہے، یہ اللہ بڑے بولوں سے بچائے. لیکن آپ دیکھ لینا کہ بڑی، میں کہہ رہا ہوں اس ڈیسیجن کے بعد ان لوگوں نے بہت ایک کلیئر گراؤنڈ دے دی ہے اوپوننٹس کو. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں اگر طریق صاحب کا امیدوار ہوا تو آپ کا، یعنی ایز لیاقت خٹک اینڈ احد خٹک، آپ کا مقابلہ اصل میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا؟ ہمارا پی ٹی آئی کے تو ابھی بھی تو ویو ہے پی ٹی آئی کی کے پی میں. پی ٹی آئی کی ویو ہے، لیکن پارٹی ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. کچھ ان کے ساتھ چلے جائیں گے، کچھ ابھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں رابطے میں. جو میں پی ٹی آئی کا جو ڈائی ہارڈ ووٹر، الیکٹیبلز ہوتے ویسے، یہ بتائیں. الیکٹیبلز میری نظر میں کوئی نہیں ہوتا. پارٹی کے ووٹس ہوتے ہیں؟ پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ اپنا کچھ دھڑے بندی کا ووٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں ایڈ آن پارٹی کا ووٹ لازمی ہوتا ہے جس وجہ سے انسان جیتتا ہے. اگر آپ کو فون کر کے کہیں ہمارے ساتھ آ جائیں خٹک صاحب، ظاہر آپ فیملی کو اکٹھا کریں کیونکہ نئی پارٹی ہے، اس کے سربراہ بھی خود ہی، کیا کریں گے؟ ہم جے یو آئی میں، ہمیں مولانا صاحب، ان کے گھر والوں نے، ان کے بیٹے نے، ان کے بھائیوں نے بہت زیادہ عزت دی ہے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر اس پہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کیونکہ ایک تو میں بیسیکلی سیاست، ہم لوگ، آپ کو پتہ ہوگا، ہم لوگ خدمت کے لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کے کام آئیں. وہ تو آپ 342 حلقے نیشنل اسمبلی کے 342 سے پوچھیں گے، سب یہی کہیں گے ہم خدمت کے لیے سیاست کرتے ہیں. کوئی نئی چیز نہیں ہے. نئی چیز یہی ہے کہ اس میں ہمیں مکمل سپورٹ پارٹی کی طرف سے مل رہی ہے، جس میں ہمیں ابھی جو بلدیاتی الیکشن ہوا تھا، آپ لڑے نا آپس میں، جی کیا بنا اس کا؟ اس میں میں نے لیا تھا 34,000 ووٹ، اور جو جے یو آئی کا تھا اس نے لیا تھا 41، اور جو پی ٹی آئی کا تھا اس نے لیا تھا 48. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے بلدیاتی الیکشن میں جو آپ پہلے تحصیل ناظم بھی رہ چکے ہیں، جی آپ نے 34,000 ووٹ لیے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لیے، پیپلز پارٹی کے 41,000 جے یو آئی نے ووٹ لیے، اور 48,000 جو امیدوار تھا پرویز خٹک صاحب کا اس نے ووٹ لیے. جی. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جے یو آئی کا اور آپ کا ووٹ اکٹھا کر دیں جی تو آپ وننگ پوزیشن میں آ جائیں گے. دس واٹ یو سے؟ جی انشاءاللہ وننگ پوزیشن ہے. اور یہ پیپلز پارٹی کا ووٹ ہوگا نا جو 34,000 آپ کو؟ بس ان کے ٹکٹ پہ تھا، چلے انہی کا تھا. نہیں، ان کے ٹکٹ پہ تھا تو انہی کا ہوگا نا. ظاہر. اب پیپلز پارٹی ہمارے حلقے میں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے کے پی میں پیپلز پارٹی نوشہرہ میں 2008 کے بعد ایک سیٹ نہیں جیتی. آپ 2018 کے الیکشن ریزلٹ لے لیں، کہیں 3,000 ووٹ لیے، کہیں 4,000 لیے. سو آپ 34,000 میں 3-4 ہزار پیپلز پارٹی کا ہوگا، اس سے آگے نہیں.
لگتا تو اور آپ کو لگتا ہے کہ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک خٹک صاحب شاید اپنی سیٹ بھی ہاتھ میں انشاءاللہ مقابلہ ہوگا اور انشاءاللہ خٹک صاحب GUI کی ہوگی. آپ چلیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. مشتاق یوسف صاحب موجود ہیں, میں ان سے ذرا لے لوں ان حالات کا. مشتاق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ بتائیے کہ اب جب پرویز خٹک صاحب آئے ہیں مارکیٹ میں تو پرویز خٹک صاحب کا مقابلہ کس سے ہے؟ وہ یہ تو کہہ رہے ہیں آج خٹک صاحب کے مقابلہ تو ہے ہی نہیں, ان میں سے تو کوئی بھی الیکٹیبل نہیں ہے. جی بہت شکریہ. میرے خیال میں خٹک صاحب بہت پرانے سیاستدان ہیں اور کافی عرصے سے وہ جیت کے آ رہے ہیں, اسپیشلی نوشہرہ ضلع سے, اور پھر پہلے بھی وہ منسٹر رہے ہیں, ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں تحریک انصاف نے ان کو کبھی فائدہ پہنچایا اور انہوں نے خوب اسلائڈ کیا تحریک انصاف کو. اگرچہ انہوں نے پارٹی کو کسی حد تک آرگنائز بھی کیا, لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ اس صوبے میں تحریک انصاف سے اگر کسی نے فائدہ اٹھایا ہو تو وہ پرویز خٹک صاحب ہے. اور تقریباً ان کے آدھے فیملی ممبرز MNAs, MP, سینیٹر رہے اور انہوں نے بے تحاشا کام کیا اپنے ضلع میں. یعنی سب سے زیادہ اگر کسی نے کام کیا تحریک انصاف کی پچھلی حکومت میں تو ایک تو پرویز خٹک صاحب تھے, دوسرے اسد کیسر تھے صحابی میں, جو آج کل ابھی تک اس کے ساتھ کھڑے ہیں, ابھی تک کھڑے ہیں, لیکن ابھی تک کھڑے ہیں. بہت مشکل حالات. لیکن ان کے ٹویٹ آپ نے دیکھی ہے نا, ابھی ٹویٹ کیا ہے میں نے دیکھی ہے. اور میں ابھی بھی کھڑا ہوں. کڑے صرف وہ نہیں کڑے تھے, مور جگلا کڑے ہیں, عاطف خان کڑے ہیں, شاہرام ترکئی کڑے ہیں اور راشد خان کڑے ہیں. یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اس وقت پارٹی کے ساتھ کڑے ہیں اور وہ پارٹی کے ساتھ بھی کڑے ہیں اور اندر رہ کے بھی علی محمد خان, شہریار افریدی تو اندر ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ واقعی پارٹی کے ساتھ بھی کڑے ہیں, لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پختون ہیں, ہم نے دوبارہ جانا ہے پختونوں میں, تو ہم کن آنکھوں سے ان کا سامنا کریں گے. ہم نے وعدے کیے ہیں, بڑے بڑے دعوے کیے ہیں, تو اس لیے وہ لوگ چلے گئے ہیں. وہ لوگ ابھی تک پارٹی کے ہیں. جو لوگ چلے گئے ہیں, میرے خیال میں آپ کو پتا ہوگا شاید کہ PTI میں بہت سارے لوگ ایسے بھی آئے تھے کہ وہ مختلف پارٹیز میں ناکام ہو چکے تھے, ان کے لیے الیکشن جیتنا ممکن نہیں تھا, تو اس لیے وہ تحریک انصاف کی طرف آئے. پاپولرٹی اس وقت بہت زیادہ تھی, انہوں نے الیکشن جیتے, MNAs بنے, MPs بنے, منسٹر بنے, تو کافی پیدا ان کو ہوا. اب جب مشکل حالات ان کے اوپر آئے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے پیسہ بنائے ہیں, انہوں نے کرپشن کی ہے اور بے تحاشا کرپشن کی ہے, یعنی بلینز کی کرپشن کی ہے. اور میری معلومات یہ ہے کہ ان کی فائلز, ان کے کیسز ان کو دکھائے گئے ہیں. تو یہ آپ نے آج دیکھا ہوگا جو میٹنگ پشاور میں ہوئی ہے. کیا محمود خان صاحب بھی اسی فائل کا حصہ ہے؟ میں کسی کا نام تو لینا پسند نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے, نہ میں نے خود وہ فائل دیکھے, لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کا تعلق ملکن ریجن سے بھی ہے. تو انہوں نے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں انسیڈنٹلی محمود خان صاحب کا تعلق بھی ملکن ڈویژن سے؟ جی, میں نے کہا, جس طرح میں نے کہا کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے, نہ میں نے ان کا نام دیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا, ایسی گفتگو نہ کریں جس میں ہمارے پاس کوئی کسی قسم کا ثبوت نہ ہو. یہ بتائیں کوئکلی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ KP کی پالیٹکس کو انفلوئنس کرے گی یہ پارٹی؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت کافی پریشانی ہے. جو تحریک انصاف ہے, پرائن تحریک انصاف, جو ان کے ورکرز ہیں, جو پاپولرٹی صوبے میں ہے, تو انہوں نے کافی پریشان کیا ہوا ہے مختلف پارٹیز کو. جمعیت علماء اسلام کو آپ کو پتہ ہے کہ پورے صوبہ اس وقت جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کی تحویل میں ہے. گورنر ان کا ہے, بہت سارے منسٹرز ان کے ہیں, جتنے ڈپٹی کمشنر پولیس آفیسر لگتے ہیں ان کے لگتے ہیں, تو اس لیے سارا صوبہ ان کے ہاتھوں میں ہے. اس کے علاوہ پریشانی ہے عوامی نیشنل پارٹی کو بھی, کیونکہ اس سے پہلے آپ کو جو پتا ہوا تھا الیکشن جو ہوا تھا تو ساری سیٹس جو جمعیت علماء اسلام کی تھی سم ایریاز میں اور ANP کی تھی, تو ان کو چین کے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں دیا گیا تھا, کیونکہ جو 18 کے الیکشن تھے وہ بالکل پری انفیئر الیکشن نہیں تھے. اور اس سارے عرصے میں تقریباً آپ دیکھیں کہ 10 سال سے تحریک انصاف اس صوبے پہ حکومت کر رہی ہے, تو اس لیے کافی موقع ان کو ملا ہے. انہوں نے نئی لیڈرشپ بنائی ہے, جو باقی پارٹیز ہے وہ پیچھے چلے گئے, تو اس لیے یہ کافی مشکل ہے باقی پارٹیز کے لیے کہ وہ سیکیور کرے, اپنی پوزیشن ریکور کرے, کافی مشکل ہے. پھر تحریک انصاف نے کچھ کام بھی ایسے کیے ہیں کہ پاپولرٹی ابھی تک ہے, تو پریشانی تو ہے. ہاں, لیکن پرویز خٹک صاحب انہی کاموں کا فائدہ اٹھائیں گے نا اگر ان کی کیمپین کیا ہوگی. میں ابھی سن رہا تھا ان کا ابھی 10 بجے آئے گا پروگرام ARY پہ پرویز خٹک صاحب کا. انہوں نے کہا میں نے میٹرو بنائی, میں نے بلین ٹری
کیا میں نے ہیلتھ کارڈ دیا یہاں پر. سو ہیل کریٹ دس اپنا وہ بنائیں گے بیانیہ کے کام کر کے آ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرویز خٹک صاحب بڑے افیکٹو چیف منسٹر تھے اور عمران خان کو کافی ٹائم دیا تھا اس وقت انہوں نے. اور میری ذاتی معلومات خاص کر آپ کو یاد ہے نا شیر پاؤ صاحب کو پارٹی میں لانا اور میٹرو, ان دو چیزوں کے اوپر بڑا اختلاف تھا بنی گالا اور پرویز خٹک صاحب. جی میری ذاتی معلومات یہ ہے, شاید یہ معلومات ٹھیک نہ ہو, لیکن اگر عمران خان کے بس میں ہوتا تو اس وقت وہ پرویز خٹک صاحب کو ریپلیس کر لیتے, لیکن اس کے بس میں نہیں تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بڑے خطرناک آدمی ہیں, یہ جوڑ توڑ کے بڑے ماہر ہیں. تو اس لیے پرویز خٹک نے بالکل انڈیپینڈنٹلی اس وقت حکومت کی, جہاں انہوں نے چاہا پروجیکٹ لانچ کیا. یہ جو دیکھیں نا اس وقت خود عمران خان صاحب جو ہے وہ میٹرو کے خلاف تھے, اس کو جنگلہ بس کہتے تھے, اور پھر خٹک صاحب کی وجہ سے انہوں نے کنسیڈ کیا اس کو. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو سب سے بڑی پارٹی کیا نظر آ رہی ہے آنے والے الیکشنز میں اگر تحریک انصاف کو باہر نکال دیں کوئکلی کے پی میں؟ یہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی, کسی پارٹی کی میجارٹی لیکن سیٹیں کس کی آپ کو قریب تر ایک دوسرے سے نظر آ رہی ہے کہ نمبر 1 پارٹی مجھے یہ لگ رہی ہے, نمبر 2 یہ لگ رہی ہے, نمبر 3 لگ رہی ہے؟ ان کیس مجھے دونوں صورتیں بتا دیں اگر تحریک انصاف ہے یا نہیں. میرے خیال میں اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں صوبے میں تو جو تحریک انصاف پرانی ہے وہ کافی سیٹیں جیت سکتی ہیں, اور اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی ہے اور جمعیت علماء اسلام ہے, وہ چند پارٹیز ہے کہ خٹک صاحب کی پارٹی نہیں ہوگی اس میں. میں نہیں خیال کہ خٹک صاحب کی پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کم از کم الیکشن سویپ کریں گے. ٹھیک, مشتاق یوسف صاحب بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. کام کے پرویز خٹک صاحب نے جو اس کی بنیاد پر وہ الیکشن میں جا سکتے ہیں, بیانیہ بنا سکتے ہیں. یہ کاموں کی جو بات کی ہے ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر کام پہ لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہوتا نا تو ہمارے پچھلا جو بلدیاتی الیکشن تھا اس میں نوشہرہ میں ہمارے مفتی صاحب ہیں نوشہرہ میں جو میرے خلاف JUIF کے جو امیدوار جی, وہ 41,000 ووٹ لیے. تو 2002 کے بعد تو جمعیت کی حکومت ہی نہیں. صاحب کہہ رہے کام شام میٹر نہیں کرتا اس وقت.